बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 है, जो कि हम अक्सर अपनी ज़िंदगियों में सुनते रहते हैं। उसका एक जो पार्ट है कि वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ। मैं आपको पूरी आयत सुनाता हूँ, आयत नंबर 26 और 27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशाओ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाओ व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। आयत नंबर 27 है कि तुलिजुल लैला फिन नहारि व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाओ बिग़ैरि हिसाब। ये आयत मैंने क्यों सुनाई आपको या क्यों तिलावत की? बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ अशिया के लिए, कामयाबियों के लिए हम कोशिशों में लगे रहते हैं हर वक्त। कभी एक दर पे, कभी दूसरे दर पे, कहीं ना कहीं पे हम लगे होते हैं। कभी नौकरी कर रहे होते हैं किसी के आगे, कभी बिज़नेस कर रहे होते हैं। लोगों से हमारा वास्ता ज़रूर पड़ता रहता है, क्योंकि इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं है, उसे दूसरे लोगों के साथ ही चलना होता है। लेकिन ये आयत बुनियादी तौर पर आपको सुनाने का मकसद ये है कि एक चीज़ डीलिंग के दौरान, डीलिंग करते हुए कुछ भी मामला हो जाए, एक चीज़ हमें अपने जहन में हमेशा रखनी चाहिए कि सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को कुछ नहीं दे सकता। जैसे देखिए, ये आयत है कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशाओ। कहो कि अल्लाह तू है मालिक मुल्क का, तू बादशाही का मालिक है, तू जिसे चाहता है मुल्क अता करता है। व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाओ, और जिसे चाहता है मुल्क छीन लेता है। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे को चाहता है ज़लील कर देता है। बियदिकल खैर, तमाम खैर तेरे ही हाथ में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अब देखें, बुनियादी जो नुक्ता है इस आयत में समझने वाला, कि सबसे पहली चीज़ कि तमाम बादशाही अल्लाह के हाथ में है। वही तमाम जहानों का मालिक है। वो जिसको चाहता है मुल्क देता है, जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है। अब यहाँ पर एक नुक्ता समझने वाला ये है कि मुल्क को सिर्फ हम मुल्क तक, यानी कि एक खित्ते तक, एक हिस्से तक, ज़मीन के एक टुकड़े तक महदूद नहीं रखेंगे। मुल्क में हर वो चीज़ आ जाएगी जो इंसान की ख्वाहिश है, जिसको इंसान हासिल करना चाहता है। सब अल्लाह, क्योंकि सब कुछ ही अल्लाह के हाथ में है। वो जिसको चाहता है देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है। अगला पार्ट जो है वो इंतहाई समझने वाला है कि जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़लील कर देता है। यहाँ पर एक नुक्ता समझिएगा। हम अक्सर अपनी ज़िंदगियों में ये चीज़ समझते हैं कि शायद अगर हम किसी को इज़्ज़त दे रहे हैं तो उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, या बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि लोग लोगों को ज़लील कर रहे होते हैं। जबकि ये चीज़ हमेशा अपने जहन में रखें, इस आयत से ये चीज़ साबित होती है कि सिर्फ अल्लाह मालिक है इज़्ज़त और ज़िल्लत देने का। कोई इंसान न किसी को इज़्ज़त दे सकता है, न किसी को ज़लील कर सकता है। इसलिए हमें लोगों के आगे झुकना या उनसे डरने की किसी किस्म की कोई कभी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, वही इज़्ज़त देता है, वही ज़िल्लत देता है। आगे क्या है कि बियदिकल खैर, तमाम खैर तेरे हाथ में है। खैर के पीछे भाग रहे हैं ना हम लोग, बुनियादी तौर पर देखा जाए तो, कि खैर ही तो चाहिए होती है हमें, खैर होसी। ये जुमला आपने बड़ा सुना होगा। खैर, अब हम हर चीज़ में खैर ढूंढ रहे होते हैं। जैसे देखें, रिज़्क़ का आना खैर है, औलाद का होना खैर है, कामयाबी खैर है, शादियाँ खैर हैं, दौलत खैर है। मतलब खैर, हर चीज़ उस खैर में आ जाएगी जो कि इंसान को बुनियादी तौर पर खुशी देती है। और तमाम हर तरह की खैर अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अगली आयत जो है वो भी बहुत ज़्यादा समझने वाली है। वो इस लिहाज से कि हमें कभी भी अपनी ज़िंदगियों में किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी इंसान के आगे नहीं झुकना, किसी और चीज़ के आगे नहीं झुकना। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है तो फिर बंदा क्या बिगाड़ सकता है किसी का? तुलिजुल लैला फिन नहारे, तू ही है जो
رات میں سے دن کو نکالتا ہے، تولج النہار فی اللیل، اور تو ہی ہے جو دن میں سے رات کو نکالتا ہے۔ سوچئے اس چیز کو کہ ہماری زندگیوں میں بھی اکثر رات آ جاتی ہے، ایسا اندھیرا، ایسا گھنا اندھیرا آ جاتا ہے کہ روشنی کی کوئی امید نہیں رہتی۔ تو یہ آیت بنیادی طور پر بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ اگر زندگیوں میں بھی اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے تو اس اندھیرے کو بھی دور کرنے والا اللہ ہے، وہی اللہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے، وہی اللہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائیوں کے اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ جیسے بھیانک اندھیرے سے نکالا، وہی اللہ ہے جو ہمیں ہماری زندگیوں میں اگر اندھیرے ہیں تو ان اندھیروں کو روشنی میں بدلنے پر قادر ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی امید سے کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ پھر آتا ہے کہ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، کہ وہی ہے جو مردوں سے زندے اور زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے۔ اگر وہ مردوں سے زندے اور زندوں سے مردوں کو نکال سکتا ہے تو کیا وہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا؟ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، یاد رکھیے کوئی بھی مسئلہ ہے جو ہے وہ آپ کے خالق سے بڑا نہیں ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آپ کی زندگی کو ختم نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ Nothing is the end of the life۔ اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، کیونکہ یہی جو چیز ہے یہ آپ کو دلیر کرے گی۔ موٹیویشن، جس کو موٹیویشن ہم کہتے ہیں نا، بنیادی طور پر ہم کسی بھی موٹیویشنل سپیکر کو سنتے ہیں، اس کی ہم محفل میں جاتے ہیں، اگر یوٹیوب پہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ فار دا ٹائم بینگ، کچھ ٹائم کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے، کچھ منٹ، کچھ گھنٹوں کے لیے ہمارے ارد گرد ایک حصار بن جاتا ہے کہ یس آئی کین ڈو اٹ، اب میں بس دنیا فتح کر دوں گا۔ لیکن جیسے وہ چیز ہمارے دماغ سے نکلتی ہے، کوئی اور چیز ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں، سننے لگ جاتے ہیں، پھر اسی طرح بس اپنی روٹین میں۔ لیکن قرآن ایسی چیز ہے جس کو ہم اگر باقاعدگی سے پڑھتے رہیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو یہ ہمیں کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دے گا۔ قرآن و حدیث جو ہے یہ بنیادی طور پر زندگی گزارنے کا ایک مینول ہے جو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، کیونکہ دیکھیں نا کہ اللہ ہی ہے جو مردوں سے زندے اور زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔ جب اللہ مردوں سے زندے اور زندوں سے مردوں کو نکال سکتا ہے، رات کو دن، دن کو رات میں بدل سکتا ہے، وہی ہے جو جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کو چاہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے، عزت و ذلت بھی سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ پھر انسانوں کی کیا پرواہ ہے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اپنا کام کرنا ہوتا ہے، ہم نے صرف اپنی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہمیں اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف کوشش کرنی ہے۔ اوبویسلی اگر دیکھو یار اس چیز کو غور سے سنو، غور کرو اس چیز پہ کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو صرف اور صرف ہم ایک کونے میں بیٹھ کر من و سلوا کا ویٹ تو نہیں کر سکتے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے من و سلوا اتارا تھا، ہم پہ من و سلوا نہیں اتر سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ نہ تو اب کسی نبی نے آنا ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نبی کی دعا کی بدولت من و سلوا دینا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنیادی طور پر دعا کی نا اللہ سے، اس لیے من و سلوا اترا۔ ہمارے لیے من و سلوا یہی ہے کہ ہماری کوشش، تو پھر وہ ہمیں ثمرات دے گا۔ جو رزق اس نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ ہمیں اس نے دینا ہی دینا ہے۔ اب ڈیپینڈ یہ چیز کرتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم بالکل مایوس ہو کے کونے میں بیٹھ جائیں گے کہ زندگی بالکل ختم ہو گئی ہے یار بس؟ نہیں۔ آیت جو میں پڑھ رہا تھا 27ویں آیت نمبر 27 جو ہے، اس کا اگلا پارٹ سنیے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ رزق کا ہی تو رولا پڑا ہوا ہے ہر طرف، آپ دیکھ لیجئے، ہر طرف دیکھ لیجئے، میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں
ایک دن میں 5 لاکھ کمائیے. اس طرح کی ویڈیوز کے تھمبنیلز جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہی دیکھے جاتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو پیسہ ہی تو چاہیے. اور انفارچونیٹلی ہم پیسے کو ہی رزق سمجھتے ہیں، جبکہ ہر وہ چیز رزق ہے، اللہ کی ہر نعمت ہی رزق ہے. اگر میں آپ کے سامنے صحیح سلامت بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، میرے ہاتھ پاؤں سب کچھ سلامت ہے، میرا چہرہ سلامت ہے، یہ بھی اس کا رزق ہے. اب یہ دیکھیں نا، ایک انسان ہے جو ساری زندگی پیسہ کماتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اس نے 3-4 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیا. خدا نخواستہ اس کو ایک موقع پر ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ 3-4 کروڑ تو گیا، گھر گاڑیاں سب کچھ بیچنا پڑ جائیں گی. تو صحت کتنی بڑی نعمت ہوئی اور کتنا بڑا رزق ہوا یہ. اگر آپ اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں صوفے پہ باہر کہیں بھی بیٹھے ہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، صحیح سلامت ہے الحمدللہ، تو اس سے بڑا کیا رزق ہے؟ اللہ نے یہ ساری اللہ کی نعمتیں جو ہیں یہ رزق میں آتی ہیں. صرف پیسہ، اصل میں ہم لوگوں نے صرف ایک کاغذ کے ٹکڑوں کو رزق سمجھ لیا ہے، جبکہ رزق جو ہے وہ اللہ کی ہر نعمت جو ہے وہ رزق ہے. اچھی اولاد بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے. ہر وہ چیز جو انسان کے پاس ہے، صحیح سلامت ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ بھی رزق ہے. اس لیے اس چیز کو اپنے ذہنوں میں رکھا کیجئے کہ نتھنگ از دا اینڈ آف دی لائف، اور کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. وہ تو عز و منتشا ہو، وہ تو ذل و منتشا ہو. عزت بھی وہی دینے والا ہے، ذلیل بھی وہی کرنے والا ہے. تو انسان بنیادی طور پر دوسرے انسان کو نہ تو عزت دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ذلیل کر سکتا ہے. جب ہمارا ایمان اس چیز پر پختہ ہو جائے گا، یہ جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اگر ان 2 آیات پر ہمارا ایمان پختہ ہو گیا، ویسے تو اگر کلمے پر بھی انسان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے نا، بات تو پختگی کی ہے، ایمان کی ہے، تو وہ جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کلمہ انسان کو آزاد کرتا ہے، تو وہ بھی بنیادی طور پر اسی لیے تمام چیزوں سے آزاد کر دیتا ہے انسان کو، کیونکہ انسان کو اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا خالق، میرا مالک اللہ ہے. عزت، ذلت، رزق، خوشی، غمی، تنگی، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اسی نے دینا ہے، جو کچھ بھی ہے اسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ انسانوں کو دوسرے انسانوں کے لیے وسیلہ بناتا ہے، دیتا اللہ ہی. اب جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بھی شخص کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے تو بنیادی طور پر اللہ ہی اس ضرورت مند کو دے رہا ہے، لیکن اس شخص سے دلوا رہا ہے. اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو دے رہا ہو تو اس کی تذلیل شروع کر دی جائے، نہیں، لیکن شکر گزاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے بعد اس کی مخلوق کی. اسی طرح سے خدمت خلق جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ٹول ہے اللہ رب العزت تک پہنچنے کا. کیونکہ جیسے تقسیم ہے نا، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. جیسے رزق کی تقسیم ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ساروں کو ایک جیسا رزق کیوں نہیں دے دیتا؟ وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے. یہ بنیادی طور پر یہ جو آزمائش گاہ ہے، جس کو آپ ایگزام ہال کہہ لیں گے، جو دنیا ہے ایک ایگزام ہال ہے جہاں پر آزمائش کی جگہ ہے نا. یہ کھیل کود تماشے کی جگہ تو نہیں ہے. یہ اکثر لوگ، میں نے ایک دفعہ سنا، ایک کوئی لڑکا سا تھا جو موٹیویشن اسپیکر ہی تھا وہ بھی، تو وہ کسی محفل میں وہ کہہ رہا تھا کہ چل کرو یہ کھیل کود موج میں. میں سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ یہ کھیل کود کی جگہ نہیں ہے میرے بھائی، غلط گائیڈ کر رہے ہو لوگوں کو. لیکن خیر، اپنی اپنی تھنکنگ ہے، اپنا اپنا وہ کہہ لیں اس کو کہ ظرف ہے یا اپنی سمجھ ہے. تو انسان بنیادی طور پر ایک نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ پریشان رہتے ہیں، لوگ ہمیں عزت نہیں دیتے، ہمیں ذلیل کرتے ہیں. ہمارے پاس بینک دولت گاڑی بنگلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس رزق کی کمی ہے، ہماری زندگیوں میں اندھیرے ہی اندھیرے چھا گئے ہیں، بس میری زندگی تو ختم ہونے والی. یہ سب مایوسی انسان کو گھیر لیتی ہے نا، پھر ڈپریشن اور انزائٹی اینڈ اوور تھنکنگ دیٹ لیڈس ٹو سوسائڈ. اسی طرح سے ہوتا ہے نا پھر آگے جا کے. تو بنیادی طور پر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا.
اور نا امیدی سے بچنے کا واحد ذریعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھنا ہے. آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا، میں اکثر آبزرو کرتا ہوں کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، صوفیاء کرام کہہ لیں یا اولیاء کرام کہہ لیں، جو صحیح معنوں میں اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف و حزن نہیں ہوتا. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کہتا ہے کہ بے شک میرے جو دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے، یعنی کہ ان کو کوئی فیئر اینڈ فرسٹریشن نہیں ہے. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کا پختہ ایمان اللہ پر ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو بنیادی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیشہ اللہ پر اپنا ایمان مضبوط رکھیں. کوئی انسان نہ کسی کو عزت دے سکتا ہے، نہ ذلیل کر سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی انسان، کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ نے رزق نہیں رکھا ہوا آپ کا. تو اس لیے اپنی ڈیوٹی پوری نبھائیں، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے. تو میرے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی قرآن کی آیات پڑھنے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی معذرت. لیکن یہ میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، میں خود پڑھتا ہوں اور خود غور کرتا رہتا ہوں. باقی ہر کسی کا اپنا ایک مختلف ویو ہو سکتا ہے، قرآن کو سمجھنے کا اپنا اپنا فہم ہو سکتا ہے. اینی ویز خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.